मेरा नाम समीरा है। मैं एक आम लड़की हूँ और मुझे भी समाज में जीने का हक है। लेकिन समाज में कुछ लोगों की वजह से मेरे पास छत तक नहीं थी और मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई। आज मैं आप लोगों को अपने बारे में ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कभी कभी इंसान को ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो खुद खुशी से नहीं चुनता, बल्कि हालात उसे मजबूर कर देते हैं। मैं नाचने का काम करती थी और ये काम मैंने बिल्कुल भी अपनी खुशी से नहीं किया था। मैं एक नाचने वाले घर में पैदा हुई थी और इसलिए मजबूरन मुझे भी नाचने का काम ही करना पड़ा था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढूं, लिखूं और कोई इज्जत से काम कर सकूं, लेकिन ये समाज हम जैसे लोगों को पढ़ने लिखने देता ही नहीं और ना ही इज्जत से पैसा कमाने देता है। मेरी माँ ने मेरा एडमिशन एक स्कूल में करवाया तो वहां पर हर कोई मुझे देखकर कहता, अरे ये तो नाचने वाली की बेटी है, ये पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे तो नाचना ही है, इसका यहाँ क्या काम, इसे तो किसी शादी पर नाचने के लिए भेज दो। यहाँ तक कि मेरी टीचर भी मुझे नहीं छोड़ते। मुझे क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता। मैं कुछ सवाल करती तो टीचर डांट कर चुप करा दिया करती। मुझे किसी काम में मदद चाहिए होती तो टीचर मेरी मदद ना करती और दूसरे बच्चे तो मेरे पास भी ना आते, जैसे मुझे कोई बीमारी हो जो उन्हें लग जाएगी। जबकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मेरी माँ नाच गाने का काम करती थी। हाँ, मगर स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता तो मुझे जरूर पार्टिसिपेट करवाया जाता। मेरा नाच हमेशा से अच्छा था, ये मेरे खून में बसा हुआ था। मैं स्कूल के हर फंक्शन में खूब नाचती। एक दिन स्कूल के फंक्शन में मेरी माँ आ गई तो उसका सर शर्म से झुक गया। उसने मुझे वहीं से मारकर स्टेज से नीचे उतारा और कहने लगी, इसी काम से बचने के लिए तो तुझे स्कूल भेजा था। यहाँ आकर भी अगर तुझे यही करना है तो फिर स्कूल क्यों आती है। मैंने रोते हुए कहा, माँ, मुझे टीचर ने नाचने को कहा था। माँ ने टीचर को बुरा भला कहा तो वो उल्टा मेरी माँ पर बरस पड़ी और कहने लगी, जो काम तेरी बेटी को आता है वही तो करवाएंगे ना। और अब स्कूल में फंक्शन है तो कोई डांस करेगा तो तेरी बेटी ही क्यों नहीं। अब इज्जतदार घराने के बच्चों को तो हम नाचने को नहीं कह सकते। ये सुनकर माँ का दिल बहुत दुखी हुआ और माँ ने मुझे स्कूल से सीधा घर ले आई और उस दिन के बाद से मैं घर पर रहने लगी। लेकिन मेरे अंदर नाचने का शौक पैदा हो गया, क्योंकि मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि इस काम के अलावा कोई और काम ये दुनिया मुझे करने नहीं देगी। मैं कहीं भी जाऊंगी मेरी पहचान इसी नाम से होगी कि मैं नाचने वाली की बेटी हूँ। नाचना मेरा पेशा है। मैं माँ से छुप छुप कर नाचने लगी थी, क्योंकि माँ को अगर पता चलता तो वो मेरी हड्डियां तोड़कर रख देती। माँ मुझे अपने साथ किसी महफिल में नहीं ले जाती थी और ना ही बगैर जरूरत के घर से बाहर निकलने देती थी। माँ ने मुझे 7 पर्दों में छुपा कर रखा था ताकि दुनिया मुझे माँ के जरिए ना पहचाने और मुझे भी यही काम ना करना पड़े। लेकिन किस्मत ने मुझे इसी काम में निपुण बनाया था। एक दिन माँ घर आई तो अचानक से बेहोश हो गई। मैं माँ को लेकर हॉस्पिटल गई। वहां डॉक्टर ने माँ का चेकअप किया तो पता चला कि माँ को ब्रेन का ट्यूमर है और 10 दिन के अंदर माँ चल बसी। मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। माँ की मौत पर मैंने बड़ी मुश्किल से मोहल्ले वालों को जमा किया था, क्योंकि कोई भी आने के लिए तैयार नहीं था। सबका कहना था, एक नाचने वाली की अर्थी कौन उठाएगा। लेकिन जब मैंने खूब रोना धोना किया, हंगामा मचाया, सबके पैर पकड़े और कहा कि मेरी माँ की अर्थी उठाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, तो उनमें से कुछ शरीफ लोग आए और माँ की अर्थी उठाई। माँ की चिता को आग लग चुकी थी और अब ना ही मेरे पास खाने के लिए पैसे बचे और ना ही घर का किराया देने के लिए। माँ ने सारी जिंदगी बहुत पैसा कमाया था, लेकिन उन्होंने अपना घर नहीं खरीदा था, क्योंकि हमारे घर बदलते थे। मोहल्ले वाले हमें किसी एक घर में रहने ही नहीं देते थे। जिन्हें भी मेरी माँ का काम पता चलता वो हमें मोहल्ले से निकाल देता, इसलिए हम किराए के घर बदलते रहते थे। अब माँ चली गई तो एहसास हुआ कि अपना घर होना बहुत जरूरी होता है। मकान मालिक आकर सर पर खड़ा था किराए के लिए। मैंने उससे कुछ वक्त मांगा, फिर इत्तेफाक से उसी रात घर का दरवाजा बजा। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। उसका कद बहुत ऊंचा था, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी और वो बड़ी सी गाड़ी से आया था।
مجھے دیکھ کر چمیلی یعنی کہ میری ماں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ چمیلی کی موت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر کچھ پریشانی آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری بیٹی کی شادی پر ناچے گی۔ میں تو اپنے دوست یار کو بھی بتا دیا ہے کہ چمیلی آ کر ناچے گی۔ اس کا ناچ بہت ہی مشہور ہے۔ اب میں کیا کروں گا؟ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں دروازہ بند کرنے لگی۔ تبھی اس نے اچانک ہی دروازہ پکڑ لیا اور کہنے لگا، تو کون ہے؟ تو بھی تو چمیلی کے جیسی ہی دکھتی ہے۔ اگر تو آ کر ناچے گی تو میں پیسے تجھے دے دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں کچھ پل کے لیے سوچ میں پڑ گئی۔ اب تک ایسی محفل میں نہیں گئی تھی اور نہ ہی کبھی کسی محفل میں ناچ گانا کیا تھا، لیکن اب مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میرے سر پر ماں کا ہاتھ بھی نہیں رہا تھا۔ اگر میں میری ماں کے نام سے ہی کام شروع کرتی تو جلدی ہی میرا نام بھی بن جاتا اور زندگی آسان ہو جاتی۔ یہی سوچ کر میں نے ہاں کہہ دیا اور اس آدمی کے ساتھ چل پڑی۔ اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ کوئی بڑا بزنس مین تھا۔ وہاں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے بے باکی سے ناچنا شروع کر دیا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن یہ ناچ مجھے میری زندگی دلوانے والا تھا۔ یہ سوچ کر میں ناچتی رہی۔ پھر وہ آدمی صبح کا سورج نکلنے کے سمے مجھے نوٹوں سے بھر کر میرے گھر چھوڑ دیا۔ میں ایک ہی رات میں اتنا پیسہ کما کر لائی تھی جتنا کوئی شریف انسان پورے مہینے میں محنت کر کے بھی نہیں کما سکتا، اور میں اپنے کام میں پکی ہو گئی اور میں نے سوچ لیا کہ اب میں وہی کام کروں گی۔ میں بالکل اپنی ماں کے جیسی ہی دکھنے لگی تھی، اس لیے مجھے اپنی ماں کی جگہ لینے میں زیادہ سمے نہیں لگا۔ میں نے ساری زندگی اپنی ماں کا ناچ دیکھا تھا۔ میں جس محفل میں جاتی اس کی جان بن جاتی، لیکن یہ کام مجھے زیادہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ مرد بہانے بہانے سے میرے قریب آتے۔ میں ناچنے لگتی تو وہ مجھے چھونے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے کمرے میں میرا ناچ رکھواتے اور کبھی کبھی تو زبردستی میرے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے بہانے میرے اتنے پاس آ جاتے کہ میرے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا، لیکن میں کچھ نہ کر پاتی کیونکہ مجھے اس کام کے پیسے بھی ملتے تھے۔ میں بھی اپنی ماں کے جیسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ سارا دن کوئی پری رہتی اور ساری رات محفل میں خوب رونقیں لگاتی۔ میرے پاس بہت پیسہ آ گیا تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو وہ سکون تھا۔ میری زندگی میں بالکل بھی سکون نہیں رہا تھا۔ ہر وقت میری انترآتما بے چین رہتی۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میری ماں مجھے اس کام سے دور کیوں رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے بھی اسی طرح سے بے چین اور تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید میری ماں بھی یہ کام خوشی سے نہیں کرتی ہوگی۔ خیر، اب اس کام کے سوا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے مجبوری میں ہی صحیح، لیکن میں یہ کام کر رہی تھی۔ اور پھر ایک دن شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے کی شادی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے مردوں کی محفل رکھی گئی تھی اور اس محفل میں مجھے خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ میں تیار ہو کر انتظار کر رہی تھی کہ میرے لیے کوئی گاڑی آئے گی، کیونکہ مجھے جو بھی محفل میں بلاتا تھا وہ گھر سے لیتا اور گھر پر ہی چھوڑ کر جاتا۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے گھر کے دروازے کو لاک کر نکل پڑی۔ دیکھا تو ایک پولیس والا مجھے لینے کے لیے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر نظریں چرا گیا۔ شاید وہ میری خوبصورتی سے نظر چرا رہا تھا، پھر میرے پیشے کی وجہ سے اسے مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزر گیا۔ وہ بہت ہی ہینڈسم پولیس والا تھا۔ میری نظر بار بار اس کے اوپر پڑ رہی تھی۔ اگر ایسی عزت دار پولیس والا کسی عورت کی زندگی میں شامل ہو جائے تو کتنی بھاگیہ شالی ہوگی وہ۔ یہی بات میرے دل و دماغ میں چلنے لگی۔ ایک پولیس والے پتی کے ساتھ تو عورت بڑی ہی سرکشت ہوتی ہوگی، میں تو بالکل ہی سرکشت نہیں تھی۔ ہر محفل میں نہ جانے کتنے ہی مرد میرے ساتھ ایسا کچھ کر جاتے تھے جسے بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ میں محفل میں پہنچی تو مجھے دیکھ کر ہر کوئی تالیاں بجانے لگا۔ ہر طرف سے سیٹیوں کی آواز آنے لگی۔ خوب زور زور سے گانے چلائے گئے اور پھر میرے ناچنے سے وہاں موجود ایک ایک انسان جھومنے لگا۔ لیکن اگر کوئی انسان چپ تھا تو وہ پولیس والا تھا جو کافی دور کھڑا بس مجھے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ بالکل خاموش تھا اور جس طرح سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اسے یہ سب کچھ پسند نہیں آ رہا۔
ناچتے ناچتے بھی میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اور دل میں اس کے لیے عزت بڑھ گئی تھی۔ واقعی وہ بہت شریف اور اچھا انسان تھا۔ شاید وہ اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یہاں موجود تھا، کیونکہ یہ جانے مانے بزنس مین کی بیٹی کی شادی تھی، اس لیے وہ اس سب کا حصہ تھا۔ ایسے ہی صبح ہو گئی اور پھر جب وہ مجھے چھوڑنے کے لیے گیا تو مجھے اتارتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ کو یہ سب شوبھا نہیں دیتا۔ اس کی بات سن کر میں شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ اس کے سوا مجھے کچھ نہیں آتا، کوئی کام نہیں آتا اور نہ ہی دنیا کوئی کام کرنے دیتی ہے۔ میں گھر میں داخل ہو گئی تھی اور وہ واپس چلا گیا۔ میرے دل و دماغ میں اس کی پرچھائی بیٹھ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا پتا اب میں کبھی اسے دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ اور پھر اگلے ہی شام میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پھولوں کے گلدستے کے ساتھ قیمتی اپہار تھا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کس نے بھیجا ہے، اور جب کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کارڈ تھا۔ ہندی میں لکھا تھا، اس لیے میں تھوڑا بہت پڑھ سکتی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ پر یہ سب چیزیں شوبھا نہیں دیتی، لیکن محفل میں نہیں، تنہائی میں خود بخود میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ ان شبدوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ اپہار کس نے بھیجا ہے۔ میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری بنجر زندگی میں بہار آ گئی ہو۔ میں نے اس گفٹ کو کھول کر دیکھا تو وہ چوڑیاں تھیں۔ میں نے جلدی سے اسے اپنے ہاتھوں میں پہن لی۔ کاش کہ وہ انسان میری زندگی کا حصہ بن جاتا اور ہمیشہ کے لیے مجھے اپنا لیتا۔ میں دل ہی دل میں بھگوان سے یہ پرارتھنا کر رہی تھی، اور شاید پرارتھنا قبول ہونے کا ہی کوئی پل تھا، کیونکہ اس دن کے بعد اس طرح کے اپہار آنا شروع ہو گئے، اور پھر ایک دن وہ خود چلا آیا۔ اسے دیکھ کر میری خوشی کی سیما نہیں رہی۔ ہم دونوں کی ملاقاتوں نے نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں عزت کی زندگی گزاروں اور اس ناچ گانے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس سے شادی کی بات کی اور وہ شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ مجھے ہمیشہ کے لیے سرکشا ملنے والی تھی۔ اور پھر ایک دن اس نے چپکے سے مجھ سے شادی کر لی۔ اب میں نے اپنا سارا گھر لاک کیا، کچھ ضروری سامان لیا اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ وہ مجھے لے کر ایک بہت دور دراز علاقے میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ میرے پتی تو میرے پیچھے اندر ہی نہیں آیا تھا۔ وہ گاڑی لاک کرنے کے لیے رکا تھا۔ وہ پولیس والی عورتیں مجھے زبردستی ایک کمرے میں لے کر گئی اور پھر میری جان نکل گئی۔ میری چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ 2 گھنٹے میں نے تکلیف سے گزارے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں نے تو اپنی خوشی سے اپنے آپ کو سرکشا دینے کے لیے سوربھ سے شادی کی تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے ان عورتوں کے سہارے چھوڑ گیا تھا۔ عورتیں مجھے ٹارچر کر رہی تھی، مجھ سے ایسے ایسے سوال کر رہی تھی جن کے جواب میرے پاس نہیں تھے۔ میں ان کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکی تو ان میں سے ایک لیڈی انسپیکٹر نے سوربھ کا فون ملایا اور کہنے لگی، سوربھ، یہ لڑکی اتنی سیدھی نہیں ہے، تم اسے معصوم کہہ رہے تھے، یہ زبان کھولنے کو بھی تیار نہیں، ہم اس پر ہر طرح کا ٹارچر کر چکے ہیں، اب تم آ کر اس کی زبان خود کھلواؤ۔ اس عورت کے منہ سے سوربھ کا نام سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں سوچنے لگی کہ سوربھ آخر مجھ سے کیا بات اگلوانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے تو لگا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے مجھ سے شادی کی ہے، مگر اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اصل بات تو کچھ اور تھی۔ پچھلے 3 گھنٹے سے وہ عورتیں مجھ سے جس طرح سے سوال کر رہی تھی، مجھے ان کا جواب نہیں معلوم تھا، اور اگر سوربھ بھی مجھ سے یہی جاننا چاہتا تو میں اسے بھی کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ دیر گزری کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور سوربھ اندر داخل ہوا اور اس نے ان عورتوں کو باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ ساری عورتیں باہر نکل گئیں۔ سوربھ میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا۔ اگر تم ان عورتوں کو سیدھی طرح سے ہر بات بتا دیتی تو تمہیں اتنا ٹارچر برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ میں تم سے سچ میں پیار کرتا ہوں، تمہیں درد میں نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں یہاں سے چلا گیا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی ضدی نکلو گی کہ ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دو گی۔
میں نے روتے ہوئے سوربھ سے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکا کیا، شادی کے نام پر تم نے مجھے ان عورتوں کے حوالے کر دیا۔ یہ جو پوچھنا چاہتی ہیں مجھے سچ میں نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتی کہ وہ کون سا راز ہے جو یہ مجھ سے اگلوانا چاہتی ہیں۔ میں تو عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، اس لیے تمہارے پیار میں خود کو تباہ کر بیٹھی۔ لیکن تم سے اچھے تو وہ مرد ہیں جو مجھے پیسے دے کر ناچنے کے لیے تو بلاتے ہیں، کم سے کم تو میرا بھروسہ تو نہیں توڑتے۔ میری بات سن کر سوربھ کچھ پلوں کے لیے چپ ہو گیا۔ میرے زخموں سے نکلتے ہوئے خون اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے، رومال سے پوچھے اور کہنے لگا کہ میں بھی سچ میں تم سے پیار کرتا ہوں، لیکن اپنے فرض اور ذمہ داریوں کی وجہ سے مجبور ہوں۔ مجھے تمہارے پیچھے اس لیے لگوایا گیا تھا تاکہ میں تم سے وہ راز حاصل کر سکوں جو راز تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے ہمیں نہیں بتایا۔ لیکن تم بھی اپنی ماں کی طرح ہی بہت پکی ہو۔ میں نے سوربھ سے کہا، مجھے سچ میں نہیں معلوم کہ تم لوگ کس فائل کی بات کر رہے ہو۔ نہ ہی میں نے اپنی ماں کے پاس کبھی کوئی لال رنگ کی فائل دیکھی ہے، اور نہ ہی میں اور میری ماں پڑھے لکھے تھے کہ ہم کسی کے گھر سے کوئی فائل کیوں چراتے۔ پتہ نہیں کیوں تم لوگ اس پر الزام لگا رہے ہو۔ میری بات سن کر سوربھ ہنسا اور کہنے لگا، تمہاری ماں اتنی سیدھی نہیں تھی جتنا کہ تم کہہ رہی ہو۔ وہ بہت ہی شاطر تھی، بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں ناچنے کے لیے جاتی تھی اور ان کی کمزوری کو اپنی مٹھی میں دبا لیتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن اس نے مشہور بزنس مین کے گھر سے بہت اہم فائل چرا لی۔ شادی کے گھر میں کوئی اور اس پر نظر نہ رکھ سکا۔ وہ اتنی اہم فائل چرا کر بھاگ نکلی۔ اگر وہ فائل نہیں ملی تو بہت مصیبت ہوگی، اس لیے ہم وہ فائل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس دن میں تمہیں لینے کے لیے تمہارے گھر آیا تھا، اس دن مجھے پتا چلا کہ تم چمیلی کی بیٹی ہو، اس لیے میں نے جان بوجھ کر تم سے محبت کا ڈھونگ رچایا تاکہ باتوں باتوں میں تم سے فائل کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ میں بہت بار تم سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن تم ہر بار ہی بات کو ختم کر دیتی، اس لیے میں نے تم سے شادی کر لی تاکہ تم سے راز اگلوا سکوں۔ لیکن اب اوپر سے دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور ہمیں فائل کے بارے میں فوراً جاننا ضروری ہے، اس لیے میں نے تمہیں ان لیڈی پولیس آفیسرز کے حوالے کر دیا۔ اگر انہیں ہماری شادی کا پتہ نہ ہوتا تو یہ تم پر اس سے بھی زیادہ ٹارچر کرتی اور یہ راز اگلوا لیتی۔ اب تم خود مجھے بتا دو کہ وہ لال فائل کہاں ہے تاکہ تمہاری جان چھوٹ جائے اور میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ سوربھ نے بہت محبت سے میرے گالوں پر ہاتھ پھیرا تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے سچ میں کسی فائل کے بارے میں معلوم نہیں تھا تو میں اسے کیا بتاتی۔ مجھے تو یہی نہیں پتا تھا کہ میری ماں ایسی بھی کوئی حرکت کرتی تھی۔ میں نے تو کبھی اسے کوئی ایسی چیز گھر لاتے نہیں دیکھا تھا۔ سوربھ کے ہر بار پوچھنے پر میں نے اسے یہی جواب دیا تو وہ مجھ سے زیادہ غصے میں آ گیا اور اس نے میرے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا اور کہنے لگا، اگر تم نے یہ راز نہ بتایا تو مجھے تمہیں طلاق دینا ہوگا اور پھر تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہو گی۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے طلاق نہ دے دے، میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ مجھے اس فائل کا پتہ ہے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر چمک آ گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری ماں نے وہ فائل چرائی ضرور تھی، لیکن وہ اس فائل کو گھر نہیں لائی تھی، بلکہ اس نے راستے میں ہی وہ فائل کسی کو دے دی تھی۔ وہ کون تھا اور میری ماں نے ایسا کیوں کیا تھا یہ میں نہیں جانتی۔ میں پوری طرح جھوٹ کہہ کر اپنی جان بچائی تھی تاکہ میرا رشتہ بچ جائے۔ میں اس ناچ گانے والے ماحول میں دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ لوگوں کی نظریں اب مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں سوربھ کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ میرے منہ سے یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر لے گیا، اپنی ماں سے ملوایا اور میں عزت کی زندگی گزارنے لگی۔ میرے سسرال والوں کو نہیں معلوم تھا کہ سوربھ مجھے کہاں سے لایا ہے اور میں کیا کام کرتی تھی۔ میری اور سوربھ کی شادی کو 15 دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن میں اپنے گھر پوری طرح خالی کرنے کے لیے گئی، کیونکہ مکان مالک چاہتا تھا کہ میں گھر کی چابی اسے واپس دے دوں تاکہ وہ گھر کسی نئے کرایہ دار کو دے سکے۔ میں گھر پہنچی تو سارا گھر الٹا پڑا تھا۔ میں جانتی تھی یہ کام سوربھ کا تھا یا اس کے ساتھیوں کا، اس لیے خاموشی سے اپنا ضروری سامان سمیٹنے لگی۔ اپنی ماں کی یادوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہوئے اچانک ہی مجھے اپنی ماں کی ایک بات یاد آ گئی۔ میری ماں نے مرتے سمے میرا ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ زندگی میں نے بہت کچھ غلط کیا،
لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتی ہوں اور اس لیے میں نے ایک بہت قیمتی چیز حاصل کی ہے جس کی وجہ سے میرے سارے پاپ دھل جائیں گے۔ اس وقت ماں کی وہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج ماں کے سامان کو سمیٹتے ہوئے اچانک ہی یہ بات میرے دماغ میں آئی کہ ماں کہیں اس فائل کے بارے میں تو بات نہیں کر رہی تھی۔ اس فائل میں ایسا کیا تھا کہ ماں کے سارے پاپ دھل جاتے؟ کیونکہ ایک فائل کو حاصل کرنے کے لیے بزنس مین نے پوری پولیس فورس کو میرے پیچھے لگایا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے ماں کا ضروری سامان باندھ لیا اور باقی سب کچھ اس وقت کچرے والے کو بلا کر بیچ دیا۔ گھر پوری طرح خالی ہو گیا۔ میری ماں مجھ سے ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ اگر تمہیں کبھی بھی میری یاد آئے تو تم میری فوٹو کو سینے سے لگا لینا۔ میں نے دیوار پر ٹکی ماں کی فوٹو پر نظر ڈالی جو سالوں سے ایک ہی جگہ ٹکی تھی۔ آج ماں کی بہت یاد ستا رہی تھی، اس لیے میں نے یہ فوٹو اتار کر اپنے سینے سے لگایا۔ لیکن اس وقت میں حیران رہ گئی کیونکہ اس فوٹو کے پیچھے حصے میں کچھ کاغذات لگے ہوئے تھے۔ فائل تو نہیں تھی لیکن کچھ کاغذ تھے۔ میں نے جلدی سے وہ سارے کاغذ چھپا دیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ مل کر یہی ڈھونڈ رہے تھے۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، بس تھوڑی بہت ہندی ہی جانتی تھی، مگر ان کاغذوں میں انگریزی میں لکھا تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ ان پر کیا لکھا ہے، اس لیے میں خاموشی سے اپنے گھر سے نکلی، تالا لگایا اور اپنی پرانی دوست کے پاس پہنچ گئی جو بہت پہلے میرے ساتھ اسکول میں پڑھا کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے مل لیا کرتی تھی، لیکن اپنے گھر والوں کے ڈر سے اس نے مجھ سے کوئی گہرا سمبند نہیں بنایا تھا۔ اتفاق تھا کہ اس وقت اس کے گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ اکیلی ہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، اسے میری شادی کی خبر مل چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے وہ کاغذ دکھائے اور کہا کہ مجھے پڑھ کر بتاؤ کہ اس پر کیا لکھا ہے۔ میرے کہنے پر اس نے تیز آواز سے پڑھنا شروع کیا اور میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ بزنس مین کے سارے کارنامے کی گٹری تھی۔ وہ لڑکیوں کا کاروبار کر رہا تھا۔ اس بات کی خبر میری ماں کو ہو گئی تھی۔ میری ماں نے وہ فائل چرا لی جس پر ساری بات لکھی تھی کہ لڑکیوں کو کب کہاں سے اغوا کر کے کہاں پہنچایا گیا تھا۔ میری ماں اپنے ناچنے کے کام کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن بہت مجبوری میں وہ یہ کام کر رہی تھی، اور جب اسے لگا کہ وہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے تو اس نے اپنے پاپ کو دھونے کے لیے یہ راستہ نظر آیا اور اس نے وہ فائل چرا لی تاکہ پولیس کے حوالے کر سکے۔ لیکن اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چل بسی، اور اب میں جان گئی تھی کہ اگر یہ فائل پولیس والوں کو مل بھی گئی تو بھی کوئی اس بزنس مین کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ قانون سچ میں ہی اندھا تھا۔ گنہگار کو سزا نہیں ملتی تھی اور بے گناہ کو جیل سے نکلنا مشکل تھا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے دوست کی مدد سے ان تمام کاغذات کی ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر ڈال دیا، اور پھر وہ فائل لے کر میں اپنے پتی کے پاس آ گئی۔ سوربھ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے وہ فائل اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور اس سے کہا کہ آپ جس چیز کا پتہ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ یہ ہے، اگر آپ سچ میں ایماندار ہیں تو بزنس مین کے خلاف رپورٹ درج کروائیے۔ وہ یہ سب پڑھ کر شاک ہو گئے۔ انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ یہ بہت اہم فائل تھی اور اسے کھولنے کی بھی انومتی نہیں ہے، لیکن جب میں نے انہیں یہ سب کچھ بتایا تو انہوں نے سارے کاغذات خود چیک کیے۔ انہوں نے بزنس مین کے خلاف رپورٹ بھی درج کر لی اور کچھ جانچ پڑتال کے بعد اس بزنس مین کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا۔ میری ماں جہاں کہیں بھی ہوگی آج وہ بہت خوش ہوگی، اور آج میں سوربھ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں۔ میری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔